यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, हम कलीसिया के तरबियत का इसलिए इस्तेमाल करते ताकि कलीसिया को पाक रखे वैसा और उन लोगों की मदद करे वैसा जो भटक गए हैं। लेकिन शैतान कलीसिया पे हमला करना चाहता है। उन्हें लोगों के दिल में तरबियत के बारे में ये बात करता है कि तरबियत ऐसी होनी चाहिए जहाँ माफ़ी नहीं मिल सकती। तो आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 1 और उसकी आयत 12 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 1 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 2 उठाए थे और उसके पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। उसके बाद हम आयत 4 पढ़े थे, लेकिन मैं आपको ये बताया था कि हम ये आयत पे आते वक्त गौर करेंगे। तो अब हम कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 4। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। प्यारे भाई और बहन, कई लोग हैं जो पैगाम देने वाले को छोड़ देते हैं जब पैगाम देने वाला सख्त पैगाम देता है। बाज़ी वक़्त खुदा के कलाम से जो तरबियत होती है, उस तरबियत का काफ़ी असर कलीसिया पे पड़ता है। कलीसिया सख्त पैगाम से दूर भागने की कोशिश करती है। थोड़े लोगों का ख्याल ये है कि कलीसिया का पादरी ऐसे सख्त पैगाम देना नहीं चाहिए जिसके वजह से कलीसिया बिगड़ गए वैसा। मगर मेरे भाई और बहन, एक वफादार पादरी ऐसे सख्त पैगाम देना चाहिए। अगर हम तीमुथियुस का दूसरा खत बाब 4 और उसकी आयत 1 और 2 देखेंगे तो पैगाम देने के बारे में पौलुस रसूल हमको अच्छी तरह से समझाए हैं। उन्हें बोलते हैं, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़ुहूर और बादशाहत को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहमुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। प्यारे भाई और बहन, आज जो आदमी खुदा का पैगाम देने के लिए खड़े होता है, उसके कंधों पे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें वो सारे बातों के लिए डांटना ज़रूरी है जो बातें गलत हैं। कई लोग जो पैगाम देने के लिए खड़े होते हैं, ये बात को पसंद नहीं करते हैं। उन लोग अपने कलीसिया को डांटना नहीं चाहते हैं जो गलती पे है। यहाँ पौलुस रसूल ये बताना चाहते हैं कि उनका डांटना लोगों के खिलाफ जाने के लिए नहीं है ना था, बल्कि उन्होंने इसलिए डांटे क्योंकि उन्होंने उन लोगों से मोहब्बत रखते हैं। एक वफादार पादरी अपनी मोहब्बत जो है अपनी कलीसिया से उस वक़्त बताता है जब उन्हें पैगाम को सही ढंग से उनके सामने रखता है। अगर पादरी को अपने कलीसिया को डांटना भी पड़े तो पादरी डांटना चाहिए। अब हम आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ है तो मेरी ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज़्यादा सख्ती ना करूं, किसी कदर तुम सबके गम का बायस हुआ। यही सज़ा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई, ऐसे शख्स के वास्ते काफ़ी है। तो प्यारे भाई और बहन, ये लोग पौलुस रसूल के हुक्म पे अमल करें। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि पौलुस रसूल के पहले खत में जो उन्होंने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे थे,
انہوں ان لوگوں کو ڈانٹے کیونکہ ان لوگ بلتکاری کے گناہ کو نظر انداز کر دے رہے تھے۔ یہ لوگ وہ بلتکاری کے لیے اپنے آنکھاں بند کر لیے تھے، مگر پھر بھی اپنے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگ روحانی طور سے بہت آگے ہیں۔ ایسے قسم کا بڑا گناہ جو کورنتھ کی کلیسیا میں ہو رہا تھا، یہ گناہ غیر قوم والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا، مگر اتنا ہونے کے باوجود کورنتھ کی کلیسیا یہ گناہ کو نظر انداز کر دے رہی تھی۔ پولس رسول ان لوگوں کو خاص طور سے لکھے تھے کہ یہ غلط کام میں سدھار لاؤ۔ پولس رسول ان لوگوں کو بولنے کو لگے، ان لوگ اپنے پاس سے وہ شخص کو دور کر دینا۔ کورنتھ کی کلیسیا پولس رسول کے یہ بات کو مانی اور یہ آدمی کو الگ کر دیے جو کہ ایک صحیح کام تھا ان لوگوں کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ آدمی میں اپنے گناہ کے بارے میں احساس کرا، یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے جب یہ آدمی کو کلیسیا کے باہر کر دیے تو یہ آدمی بیٹھ کے واقعی میں سوچا ہوں گا کہ انہیں جو کر رہا تھا بالکل غلط کام کر رہا تھا، اور اپنے اس گناہ کا احساس کرا اور اپنے گناہ کو مان لیا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آدمی اپنے گناہوں کو مان لیا تو یہ لوگوں کا کام کیا تھا؟ ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ یہ آدمی کو معاف کر دینا۔ آیت 7 اور 8 میں پولس رسول بولتے ہیں، پس بجائے اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو۔ تو میرے دوست، پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کورنتھ کی کلیسیا یہ آدمی کو اپنے کلیسیا میں قبول نہیں کریں گی تو یہ آدمی پہ اس بات کا بہت ہی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ کورنتھ کی کلیسیا یہ آدمی کو گلے لگا لینا۔ اور پیارے بھائی اور بہن، گلاطیوں کی کلیسیا کو پولس رسول لکھتے ہیں، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ اب ہم واپس کورنتھیوں کے دوسرے خط پہ آئیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 9 سے 11۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ ساری باتیں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اس سے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کی ہلوں سے ناواقف نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو شیطان کیسا نہ تو کیسا ہم کو ادھر یا ادھر ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض وقت ہم کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ ہمارے آنکھاں بند کر دیتا ہے تاکہ ہم ناپاکی کو نہ دیکھیں، یعنی کہ ناپاکی آپ کے سامنے چلتے رہیں گی مگر آپ وہ ناپاکی کو نظر انداز کر دیتے۔ آج ہم ہمارے کئی کلیسیاوں میں یہ بات دیکھیں گے۔ میرے بھائی اور بہن، ورنان میگی جو ایک خدا پرست آدمی تھے، یعنی کہ انہوں خدا کی کافی خدمت گزاری کری اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ورنان میگی بتاتے ہیں کہ انہوں ایک پیغام دینے والے کو جانتے تھے جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ غلط تھا۔ یہ آدمی جب بھی ایک نئے کلیسیا میں جاتا تھا تو وہ کلیسیا والے جانتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی کو اپنی کلیسیا میں قبول کرتے تھے، وہ بھی ایک پادری کی حیثیت سے۔
تو ناپاکی کے طرف یہ لوگاں اپنے آنکھیں بند کر لینے سے یسوع مسیح کے کام میں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو میرے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے یہ آدمی توبہ کرتا اور واقعی میں اپنے گناہ سے پلٹتا جو انہیں یہ کام نہیں کرا، لیکن اگر انہیں اپنے گناہ سے پلٹتا تو یہ لوگوں کا فرض بن جاتا تھا کہ اس کو معاف کر دینا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جو اپنی گردن سخت کرتے ہیں اور اسے معاف کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو اپنے گناہ کا احساس کر کے معافی مانگ لیتا ہے۔ شیطان جو ہے کئی مسیح بھائی اور بہنوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے بھائی یا بہن کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک عام بات کئی مسیح بھائیوں اور بہنوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے گناہوں کو مان لے کے معافی مانگنا نہیں چاہتے، اور جو اپنے گناہ کو مان لے کے معافی مانگ لیتا ہے تو اسے معاف کرنا نہیں چاہتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خود معافی چاہتے، نہ تو جو معافی چاہ لینا چاہتا ہے ان کے پاس آ کے اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم ہر گناہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جو گناہ دوسرا کرتا ہے وہ گناہ ہم بھی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو جو گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کا احساس کر کے معافی مانگ لیتا ہے تو اپنا دل کھول کے اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور وہ بھی نمرتا کے ساتھ، اور یہ آدمی کو پھر سے اپنے صحبت میں لے لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ہمارے خدمت گزاری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 12 اور 13۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو تروآس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا، تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتوس کو نہ پایا۔ بس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا آیا۔ تو یہ کلام بتاتا ہے کہ پولس رسول کے لیے تروآس میں خدا کی خدمت گزاری کے لیے دروازہ کھل گیا۔ تو یہ خدا کی مرضی تھی کہ انہوں اس وقت کرنت کو آنے کے بجائے تروآس میں ٹھہرے رہ کے یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا۔ پولس رسول ایک وفادار خدمت گزار تھے، اور خدا جو موقع ان کو دیتا تھا انہوں وفاداری کے ساتھ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اگر ہم اپنی طاقت سے خدمت گزاری کریں گے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم خدا کے وفادار خدمت گزار نہیں ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ پولس رسول تروآس میں خدا کی خوشخبری سنانے کے باوجود ان کے دل میں اس بات کا غم تھا کہ تیتوس آ کے ان کو کورنتھیوں کا حال نہیں بتائے۔ انہوں تیتوس کے لیے ٹھہرے رہے، مگر تیتوس نہیں آئے۔ اس کے بعد پولس رسول وہاں سے مقدونیہ کو چلے گئے، اور یہاں پولس رسول سے ملنے کے لیے تیتوس آئے اور ان کو یہ بتائے کہ کورنتھیوں کی کلیسیا یہ بلاتکاری کے گناہ کے ساتھ نپٹی ہے، اور یہ آدمی اپنے گناہ کا احساس کر کے گناہ سے پلٹا ہے۔ اب ہم آیت 14 پڑھیں گے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ جب آپ مسیح میں ہیں آپ کبھی بھی نہیں ہار سکتے۔ پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم کو ہمیشہ جیت دلاتا ہے۔ اب ہم آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو، اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم
ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پولس رسول خوشبو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آیت 16 کے آخری حصے میں انہوں بولتے ہیں اور کون ان باتوں کے لائق ہے۔ میرے دوست، سب سے بڑیا بات مسیحی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ خدا کا کلام لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اس سے بڑیا بات اور نہیں ہو سکتی۔ ورنون میگی بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ انہوں کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا۔ انہوں بتاتے ہیں کہ یہ سمجھنا بڑی مشکل کی بات ہے کہ کیوں ایک انسان بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی ایسے مصیبت کے دنوں میں جبکہ مصیبتوں کا حل انسان نہیں نکال سکتا۔ مگر انہوں بتاتے ہیں کہ اگر ہم خدا کا کلام بانٹتے ہیں تو اس سے بہترین چیز اور نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور بھیڑ کی بھیڑ یسوع مسیح پہ ایمان لاتی ہے تو اس سے زبردست بات اور نہیں ہو سکتی۔ ہم وہاں جیت دیکھ سکتے۔ تو جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہم مسیح کی خوشبو ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم کیا بول سکتے ہیں جو مسیح کی خوشخبری سن کے مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ان کے لیے ہم موت کی بو ہیں۔ ایک پادری بتا رہے تھے کہ انہوں اپنی کلیسیا کے سامنے مسیح کا پیغام دینے کے بعد ہمیشہ اپنے کلیسیا کو بولتے ہیں کہ بغیر مسیح کو قبول کرے کہ اگر آپ لوگ یہاں سے جائیں گے تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا دشمن میں رہوں گا، کیونکہ اب تم لوگ خدا کے موجودگی میں جا کے یہ نہیں بول سکتے کہ تم لوگ مسیح کی خوشخبری نہیں سنے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 2 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 3۔ باب 3 کا مضمون ہے مسیح کی جلالی خدمت گزاری میں خدا کی تسلی۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3 تک۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانی شروع کرتے ہیں، یا ہم کو باز کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم کو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ تو پولس رسول یہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں جس کے پاس کام کرتا ہوں اس کے پاس سے میرے کو سفارش کے خط کی ضرورت ہے کیا؟ کیا میرے کو خدا کے طرف سے خط کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں خدا کا خدمت گزار ہوں؟ پولس بولتے ہیں، نہیں، میرے کو خط کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وجہ سے کہ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑے جھوٹے استاداں اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے سفارش کے خطوں کا استعمال کر رہے تھے، لیکن یہاں پولس بتاتے ہیں کہ ان کو ایسے سب خطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان رکھنے والوں کو جس کو پولس اور ان کے ساتھیاں پیغام دیے وہ ان کے سفارش کے خط ہیں، لیکن کئی مرتبہ پولس رسول
اپنے ساتھیوں کے بارے میں دوسروں کو بتانے کے لیے خطوں کا استعمال کرے، جیسا کہ انہوں فیبے کے لیے سفارش کرے اور تیموتھیوس کے بارے میں سفارش کرے وغیرہ وغیرہ۔ پولس رسول کے یہ سفارش کے خط فیبے کی اور تیموتھیوس کی مدد کرے کلیسیا میں ان لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ آیت 4 پڑھیں گے، ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ بات ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ بائبل شریف خدا کا کلام ہے۔ بائبل شریف جو ہمارے دلوں میں کام کرتی ہے، اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل شریف ہی خدا کا کلام ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کسی چیز کا بھی مزہ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ چیز کو چکھ کے نہیں دیکھیں گے۔ زبور لکھنے والے اپنے زبور میں لکھتے ہیں، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جب کلام یا یہ بتاتا ہے کہ آزما کر دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چکھ کے دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ تو یہ بات خدا کے طرف سے آپ کو ایک چیلنج ہے، یاد رکھو۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بازت خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ پولس کے کمزوری کو سمجھ لیے ہوں گے، مگر انہوں بول سکے کہ کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ تو خدا جو ہے بڑے بڑے چیزوں کو یا بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا یہ دنیا کے کمزور چیزوں کو چنتا ہے اپنے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ سارے باتوں کے بیچ کی بات ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے قائم کرنا چاہیے۔ پولس رسول کیوں جگہ جگہ پہ جا کے یسوع مسیح کی منادی کرے، یسوع مسیح کی خوشخبری سنائے؟ آخر کیوں؟ یہ اس لیے کہ لوگ ذاتی طور سے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے۔ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ اس وقت ذاتی طور سے قائم ہوتا ہے جب آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ گنہگار کے حیثیت سے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ گناہوں کے معافی کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے آئے اور صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاک خون بہا کے ہمارے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج انہوں زندہ اور خدا کے دہنی طرف بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق جو ہے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہ کو معاف کریں گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ذریعے سے اس کو روحانی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو کیا آپ یہ کام آج کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا آج آپ کو ایک سنہرا موقع دیا ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور آپ کو روحانی زندگی دینے کے لیے۔ لیکن خدا جو ہے آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا جو ہے آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ
اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے ہیں تو لاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرو اور خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ یہ ایک اچھا اور بہترین موقع ہے آپ کے لیے، کیونکہ کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، بلکہ اس کے بعد اگلا منٹ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، کیونکہ کلام بتاتا ہے اگر انسان بغیر یسوع مسیح کو جانے، بغیر یسوع مسیح پہ ایمان لائے مر جاتا ہے تو انہیں عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے رہیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا نہیں چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کی طرف سے روحانی زندگی حاصل کرنا نہیں چاہیں گے؟ کیا